अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजफ नवाज और आप देख रहे हैं नजफ नवाज टीवी। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात, एक हैरत अंगेज़ कुरानी वाक़या। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अज़्ज़वजल के जलील व क़दर नबी और रसूल थे। अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शरफ बख्शा। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह अज़्ज़वजल से कलाम करता हो। जिस तरह आप और मैं मोबाइल फ़ोन से किसी का भी नंबर डायल करके उससे बात कर सकते हैं, इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले जबल तूर पर चढ़कर अल्लाह अज़्ज़वजल से हम कलाम हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह के आशिकों के दिल में अल्लाह अज़्ज़वजल ने शदीद मोहब्बत पैदा होने लगती है तो गशाक चाहते हैं कि अपने महबूब को अपनी आँखों से देखें, अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़वजल से शदीद मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वो अल्लाह अज़्ज़वजल से दरख्वास्त करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाते, ए मूसा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सूरा अल-आराफ आयत 143-144। तर्जमा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर करदा वक़्त पर हाज़िर हुआ और उसके रब ने उसे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज्जत पाकर दीदार का आरज़ूमंद हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए रब, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर लूँ। इरशाद हुआ, तुम मुझे बराह रास्त हरगिज़ ना देख सकोगे मगर पहाड़ की तरफ निगाह कर, बस अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया और शिद्दत नूर से पहाड़ रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब उसे अफाका हुआ तो अर्ज़ किया, तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों से चुन लिया, अपनी रिसालतों और अपने कलाम से तू ले, मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो। 144। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़वजल से बातें करनी होती, आप जबल तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। एक दिन इसी तरह बातें करते करते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, दुनिया में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, ए मूसा, खिज़र तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले हैं। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? फरमाया, बैन से दीन, यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर वो तुम्हें मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस जगह की क्या निशानी होगी? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही वो मुकाम होगा जहाँ खिज़र तुम्हें मिलेगा। कुरान करीम कहता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम हज़रत यूशा बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यूशा से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूँगा नहीं, यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। हज़रत यूशा बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। उन दोनों मुअज़्ज़ज़ साहिबान के चलने को कुरान यूँ बयान फरमाता है, जब मूसा ने अपने खादम से कहा, मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, वहाँ मुझे साला साल चलना पड़े।
سورہ کہف آیت 60۔ یہاں لفظ عقب استعمال ہوا جس کا ایک مطلب 70 یا 80 سال ہے اور دوسرا مطلب غیر معینہ مدت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر مجھے 70 یا 80 سال یا غیر معینہ مدت تک ہی کیوں نہ چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں یہاں تک اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں خضر سے ملاقات ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سفر معاذ اس لیے کر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکیں۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے، مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کو علم پر تکبر والا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دریافت کیا کہ اے اللہ، کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون چلتے رہے۔ جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ عز و جل نے زندہ کر دیا اور مچھلی سرنگ بنا کر اپنے راستہ خود بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی۔ اور پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ سورۃ کہف 61۔ یاد رہے یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس وقت دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مچھلی چل بھی سکتی ہے یا کسی مچھلی کو ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ آج کی جدید دور میں جیوگرافک چینل پر باقاعدہ ایسی مچھلیاں دکھائی جاتی ہیں جو اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی یا سائل سمندر پر سرنگ بناتی ہوئی خود ہی دریاؤں میں چلی جاتی ہے۔ بے شک میرا اللہ کی کتاب قرآن پاک حق ہے۔ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما تھے۔ جب ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ قرآن فرماتا ہے موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ پھر جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا، مزید ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ آئیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع نے کہا سنیے تو، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا۔ میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، خضر وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ، بھولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اسے چٹان کے پاس
جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ عجیب بات ہے۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹیے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ سورۃ کاف 65-63۔ علم لدنی کیا ہے؟ یہ باطن کا علم ہے جو اللہ عزوجل نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ خضر سے آپ سے زیادہ علم ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب دل میں من جانب اللہ عطا ہو۔ اسے علم ربانی، علم عطائی یا علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں لدنی وہ علم ہے جس کے حصول میں نفس اور حق کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ دوستو، علم لدنی بامنزلہ روشنی کی ہے، سراج غیب سے قلب صاف اور شفاف پر واقع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعے کی طرف بڑھیں، پہلے جان لیں کہ خضر کون ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصلی نام بلیہ بن ملکان ہے اور رکنیت ابو العباس ہے۔ لفظ خضر کے معنی سر سبز و شاداب ہے۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے، جہاں نماز پڑھتے تھے، اگر وہ جگہ خشک یا سوکھی گھاس ہوتی تو اس کے نیچے سر سبز ہو جاتی تھی، یعنی سر سبزہ اگ آتا تھا، اسی لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ شہزادے ہیں، حضرت ذوالقرنین کی خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پایا اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس چشمے تک پہنچ گئے۔ واقعہ ذوالقرنین بھی سورہ کہف کے آخری دو رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ہم نے اسے خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت ہے، یا پھر علم لدنی یا ولادت یا لمبی عمر۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے، جبکہ ولایت پر کسی کا اختلاف نہیں، بے شک وہ کامل ولی اللہ تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے یہی خضر ہیں۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر نے کہا آپ کی سرزمین میں سلام کہا، فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ، فرمایا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی اطاعت کروں، اس شرط پر کہ اللہ عزوجل نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جب آپ کے علم میں وہ شامل ہی نہیں جو میں جانتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء امور منکر اور ممنوع دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک علم اللہ عزوجل نے مجھے ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے،
اور ایک علم آپ کو اللہ عز و جل نے آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم خضر علیہ السلام کو عطا ہوا اور باطن یا مکاشفہ کا علم لدنی ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ خضر نے کہا، اے موسیٰ، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا، اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے مطلب آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا اور دونوں چل پڑے۔ کشتی توڑ ڈالی۔ اب وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسی حرکت کرنا سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے کام میں میرے لیے تنگی مت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جو بچہ ان میں سب سے خوبصورت تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کیونکہ کسی نابالغ بچی کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر، یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم اور نابالغ بچی کو کیوں قتل کر دیا۔ اس کا جواب میں آخر میں خضر علیہ السلام کی زبانی ہی سناؤں گا جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تیسری مرتبہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ دیکھیے، اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کہ وہ گاؤں انطاکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اس میں عزم پڑا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھے ہو گئی
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی گاؤں والے کے رویے سے نالا تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوئی۔ جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی طویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ اب بچے کو قتل کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ، وہ بچے کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن باپ اور ماں کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کی ماں اور باپ کو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی، اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس بیٹی کا نام اور ان انبیاء کے نام نہیں ڈھونڈ سکا۔ شاید کوئی تاریخی دان اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے۔ اگر کسی کو اس چیز کے بارے علم ہو تو پلیز کمنٹس کر مجھے ضرور بتائیں۔ اب دیوار کا مسئلہ کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ یہ تھی ان واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام کے 2 یتیم بچوں بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا اب عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو، اسے خوشی کیسے ہو۔ عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضا پر یقین رکھتا ہو، اسے غصہ کیسے آئے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو تو وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو، وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو، وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے۔
اور اس کے ساتھ لکھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تختی کی دوسری طرف لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے اچھائی اور برائی پیدا کی، اس لیے اس کے لیے خوشی جس کو میں نے اچھائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر اچھائی جاری کی، اس کے لیے تباہی جس کو برائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ برائی جاری کی۔ ان دو یتیموں کے والد بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے جن کا نام قاشع تھا۔ اس متقی آدمی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد، اولاد کی اولاد اور خاندان، یہاں تک کہ محلے داروں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ انہیں زندہ مانتے ہیں تو کچھ کے نزدیک وفات پا چکے ہیں، کچھ انہیں نبی مانتے ہیں، اور کچھ فرشتہ تو کوئی ولی اللہ۔ ہر کوئی اپنے اپنے دلائل بھی قرآن حدیث سے ہی دیتا ہے، اس لیے اس مسئلے کی بحث کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ ہمیں صرف ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بذریعہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، باقی اختلافی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو صرف میت پر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کبھی جمعہ 10 دن بعد موڈ ہوتا ہو تو کھول کر پڑھ لیا، اور وہ بھی صرف عربی پڑھ کر دوبارہ بند کر کے طاق میں سجا دیا۔ ہم عرب تو نہیں کہ عربی سمجھ آئے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ کسی نے کہا ہر جمعے کو سورۃ قاف پڑھنے سے فلاں فائدے ہوتے ہیں، تو فوراً سورۃ قاف پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا سورۃ بقرہ پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، تو عورتیں فوراً سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن مجال ہے جو کبھی اس پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی پڑھنا نصیب ہو۔ بے شک قرآن کے ہر سورہ کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک صرف فائدہ نہیں لینے بلکہ اسے اپنی زندگی کا آئین بنانا ہے۔ اس کتاب میں زندگی کے ہر شعبے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اصول مغرب کے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کا آئین ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کر جمہوری آئین بنا دیا۔ اللہ عز و جل سپریم طاقت ہے، لیکن ہم نے یہودی جمہوریت کو پوجا کرتے کرتے پارلیمنٹ کو سپریم طاقت مان لیا۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، یہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے زندگی میں ایک مرتبہ واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیے۔ صرف عربی پڑھ کر قرآن بند کرتے ہماری آدھی زندگی گزر گئی، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ کر اس پر غور و فکر بھی کریں۔ اللہ نے قرآن پاک اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہدایت تب ملے گی جب ہم غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر تب ہی کر سکتے ہیں جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی آیت کی گہرائی اور واقعات کی مکمل تفسیر نہیں ملتی، اس لیے ہمیں تفسیر پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک انگریزی اخبار پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ان کا ترجمہ آپ کو معلوم نہ ہوں، کوئی ایسی لغت استعمال کی گئی جس کا علم آپ کو نہ ہو، تو آپ فوراً ڈکشنری میں ان الفاظ کے معنی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں بھی نہ ملے تو کسی ماہر استاد سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کچھ آیات سمجھ نہ آنے پر ہمیں ترجمہ تفسیر پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ترجمہ تفسیر سمجھ نہ آنے پر کسی عالم دین سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ مگر افسوس ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کبھی کسی عالمی دین سے اس نیک معاملے میں رجوع کیا ہو۔ واقعہ خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہمارے نوجوان نسل سے تقریباً مکمل غائب کر دیا گیا ہے، نہ کسی طالبی نصاب میں شامل ہے اور نہ ہی والدین اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ افسوس ہم نے قرآن میں غور و فکر کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک سورہ کہف کی
آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 82 پر ختم ہوتا ہے۔ القرآن، بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سورۃ قاف آیت 54۔ دوستو آخر میں پھر سے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز نیچے کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں۔ اللہ حافظ۔